बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट की भरपूर कार्रवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और थाना रमना में दर्ज कराई गई FIR की कॉपी अदालत में पेश कर दी। समाअत के दौरान अदालत ने तहकीकात के लिए बनाई गई GIT को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को कल तक खसूसी GIT बनाने का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि टीम में इंटेलिजेंस एजेंसीज, FIA और पुलिस के माहिर नुमाइंदे शामिल किए जाएं। GIT को बैरून मुल्क तहकीकात का भी इख्तियार दिया जाए और अगर ज़रूरी हो तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से मुआवनत भी हासिल की जाए। नाज़रीन, आज अरशद शरीफ की वालदा भी व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। रोस्ट्रम पर आई। बंद लिफाफे में कुछ लोगों के नाम थे जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पेश किए और दुहाई दी कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया और उन्हें बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस का गलती से कत्ल का मौक़िफ़ तज़ादात से भरा हुआ है। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात में भी तज़ादात मौजूद हैं और मेज़बान वक़ार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी समेत कई बैनुल अक़वामी एजेंसी से है। हमारा सवाल यह है कि अरशद शरीफ कत्ल केस पर अदालती कार्रवाई से मुतासरा ख़ानदान की तशफ़ी हो पाएगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। कल भी हमने इस पर बात की थी। अब चूँकि ज़ाहिर है कार्रवाई आगे बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की एक भरपूर कार्रवाई कहा जाए कि जारी है, गलत नहीं होगा, अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस अदालती कार्रवाई से मुतासरा ख़ानदान की तसल्ली होगी? अगर हम आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करें तो उनकी वालिदा मुतमईन नज़र आई हैं जिस तरह की आज की कार्रवाई हुई है। अब जाहिर है जिस तरह के नाम उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं उनकी वालिदा ने, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी कि वो, जैसे इमरान खान साहब का आपको पता है वो नहीं हो सका था मुकदमा क्योंकि उसमें भी 2 ऐसे नाम थे जिस वजह से वो फिर FIR पुलिस की मदईयत में ही काटनी पड़ती है। यहाँ भी यही हुआ। अब अदालत ने वो जो स्पेशल वो GIT बनाने की बात की है और उसमें अब हुकूमत को खासा मुश्किल में फंसा दिया है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ऐसे अफराद इसमें शामिल नहीं हो सकते। ज़ाहिर है कुछ नाम है जो उनसे उन पे असरअंदाज ना हो सकें। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में इस तरह के लोग ढूंढना जिस तरह के आज कह तो दिया अदालत ने बड़े आराम से कि जी वो ऐसे लोग होना चाहिए जो इन्फ्लुएंस ना हो और अपनी दयानतदारी से और आज़ादाना काम कर सकें। ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे लोग तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कुछ लोग इंपोर्ट कर ले, अदालत तो बेहतर है, या गवर्नमेंट इंपोर्ट कर ले और आराम से वो फिर जिस तरह की वो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक कार्रवाई कर ले। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन स्टिल चलें 45 रोज़ बाद ही सो मोटर ले लिया अदालत ने। अगरचे ये काम मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ चली गई, एक दूसरे मुल्क में जाके कत्ल हुआ एक बंदे का और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि 2 शहदा की वालिदा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए। ऐसी रिवायत इससे पहले कभी नज़र तो नहीं आई। अदालत को बहरहाल वो जो मुकदमात बहुत ज़्यादा दर्ज हुए थे ना, वो उन लोगों को भी मेरे ख्याल वो पुलिस को कहना चाहिए कि बुला के उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किसके कहने पे। उसकी वजह ये है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है किसी एक एजेंसी पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये काम वहीं से हुआ हो, ये कोई और भी कर सकता है, कोई और एजेंसी भी कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि उन लोगों की छानबीन ज़रूर की जाए, उनसे ज़रूर पूछा जाए कि भाई आपने किसके कहने पे ये जो FIR दर्ज कराई थी मुख्तलिफ अरशद शरीफ के खिलाफ, तो फिर मेरे ख्याल बहुत कुछ समझने में आसानी हो जाएगी अदालत को भी और शायद आप किसी नतीजे तक भी पहुंच सकते। सही है। आमिर साहब, आपको लगता है अब अदालत ने जिस तरह से कार्रवाई का आगाज़ किया है अब नतीजे पर पहुंचना आसान है? और जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कितना टफ हो सकता है? ज़ाहिर है बहुत सारे अहकामात, खुसूसी GIT भी अब बनाई जाएगी और वो लोग फिर कहाँ से ढूंढे जाएँ? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं फिर बाहर से उनको मंगवा लिया जाए। आप समझते हैं कि अब देख रहे हैं आप इस कार्रवाई के
بعد نتیجہ خیز جس کو کہا جا سکتا ہے کہ حتمی مراحل تک یہ کیس پہنچے گا اور متاثرین کو انصاف ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کا کام سپریم کورٹ کو خود کرنا پڑے گا اگر یہ کام کرنا ہے، جو کہ ان کا کام نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے پاناما کے اندر نواز شریف کی جے آئی ٹی خود بنائی، واٹس ایپ کے معاملات میں شروع ہوئے، کبھی تردید نہیں آئی، بہت کچھ ہوا اور آج تک اس پہ بہت باتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لگائیں جو کسی کے زیر اثر نہ ہوں، تو پھر بات وہی ایاسا والی، پھر بندے امپورٹ کرنے ہیں۔ تو مطلب کینیا میں مرڈر ہوا ہے، جن لوگوں کے نام ایف آئی آر میں درج ہو چکے ہیں اور ان کے نام ارشد شریف شہید کی والدہ نے بھی دیے ہیں، تو ایک تو اتفاق رائے پہلا ان پہ ہو گیا۔ وہ کینیڈین نیشنل بتائے جاتے ہیں، تو ان کو لائے گا کون جب تک آپ ان کو نہیں ملتے؟ تو دوسرے ملک کی تو انہوں نے کبھی پولیس کا نام نہیں دیا۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اگر آپ ٹھیک مانتے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو پھر ان کی وہ باتیں بھی ماننی پڑیں گی نا کہ جو اس کیس کی انویسٹیگیشن میں رکاوٹ بنی ہے وہاں پہ کینیا میں جا کے، کیونکہ جب تک وہ مارا کس نے، بغل میں رکھ کے گولی ماری ہے، کیسے ماری ہے، سر پہ چوٹ جو بندوق گولی لگی ہے وہ کس طرح لگی ہے جس نے مغز کو باہر نکال دیا، جو تصویریں آئیں، جو پوسٹ مارٹم ہوا، ناخن کے اوپر بھی ہے کہ ایک ناخن آپ لے لیتے ہیں اس کے لیے کہ جی آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو 4 نکلے ہوئے ہیں، تشدد کی کہانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور جو شہید کی والدہ ہے ظاہر ہے اس کے درد کو ہم سمجھیں، شہید کے بچوں کو سمجھیں، ان کی بیواؤں کو سمجھیں، تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کا درد سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے نام دیتے ہیں، نہ ججز پہ ہوتا ہے، نہ ملٹری کے آفیسرز پہ ہوتا ہے، بلکہ ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کی اجازت لینی پڑتی ہے اور سارے کام اس سسٹم میں جا کے ہوتے ہیں کہ آپ کرا لیں، آپ کہاں جائیں گے، کس سے پوچھنے جائیں گے، کیا کریں گے، یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ ہاں، ایک جو جے آئی ٹی ظاہر ہے پولیس کو جب آرڈر ہو گیا تو پولیس نے تو ایک جے آئی ٹی تشکیل دینی ہے، سپریم کورٹ نے کر دی ختم، مطلب کہ وہ تو ظاہر ہے کچھ ایس پی اور ڈی ایس پی ان کے ایس ایچ او کے نام کے اوپر آپ نے اگر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا لی ہے تو سپریم کورٹ نہیں مطمئن ہوئی، تو کیونکہ پہلے بھی اس میں آپ کو یاد ہوگا آئی ایس آئی کے افسران کے نام تھے تو پھر وہ وڈرا کر لیے گئے تھے، اسی لیے کہ بعد میں الزام آتا ہے، تو اب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے انٹیلیجنس کے افسران کو لے کے آئیں، تو جب لانے ہیں اور پھر کیسے لائیں گے، تو پھر یا تو وہ حوالے کر دیں نا جی ایچ کیو کے کہ جی آپ کر دیں کہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، مطلب رابطے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں نے جب ارشد شریف کے حوالے سے سٹارٹ کی تھی پریس کانفرنس، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے جانے کے بعد بھی ان سے رابطہ رہا، وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کا مطلب جو فوج کے لیے کیا گیا کام ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طریقے سے گئے، وہ ساری ان کی پریز کی گئی تھی۔ وہ ساری چیزیں ایک سامنے موجود ہیں کہ جی اس کے اندر کیا کوسچن ہے، کیا نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر وہ سوالات بھی آئیں گے جو ارشد شریف شہید کو کبھی ملے نہیں تھے، انہوں نے گھروں پہ آ کے بیٹھ کے ساروں سے ملا لیا، اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل بنا دیا، تو پھر انویسٹیگیشن بہت آگے تک جائے گی کہ جی پرانے دوست کون سے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد نئے دوست کون سے آئے جو ان سے بھی زیادہ درد رکھتے ہیں، جو ان کی فیملی کو بھی نہیں جانتے تھے، کبھی ملے بھی نہیں تھے، بلکہ ان کی لڑائیاں رہی تھی، وہ سارے کے سارے درد میں ان کے شامل ہو گئے۔ تو یہ بہت وسیع کام ہوگا، اور اللہ کرے کہ یہ اچھے طریقے سے نمٹ جائے۔ جی فیصل صاحب، آپ کے خیال میں یہ اچھے طریقے سے نمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بڑے خوفناک قسم کے انکشاف سامنے آ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے بعد، اس سے پہلے بھی ابھی جب یہ عدالت نے نوٹس لیا، اس سے پہلے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی تب بھی بہت سارے سوالات نے جنم لیا۔ اب آپ کے خیال میں جس طرح خاندان، متاثرہ خاندان چاہتا ہے کہ انصاف ملے، اس طرح سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جس پہ بیتی ہے اور جس پہ بیت رہی ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو بھی پہلے سے یہ ہم تعین کر لیں کہ فلاں فلاں ملوث ہے، تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ بھی ایک غیر جانبدارانہ تفتیش میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بنتی ہے، کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں آدمی نہیں جو ہے اس سارے معاملے میں ملوث ہوگا۔ لیکن ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، بہت ہی ایک صفاقی کے ساتھ قتل ہوا، جس ملک میں جو انصاف کا عالم ہے، ہم تو اپنے ملک میں جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا آج تک کبھی ان کے قاتلوں کو ہم سزا نہیں دے سکے، تو ارشد شریف صاحب تو ویسے بھی پاکستان سے باہر قتل ہوا ہے، ہم نے کیا ان کے قاتلوں کو پکڑنا اور وہاں تک کیا کرنا ہے، ایسی 2-4-6 مہینے شور شرابہ ہوگا، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن جو ایک سب سے زیادہ ایک افسوسناک پہلو ہے نا ساری صورتحال کا، وہ انتہائی ہمارے جو ایک ذہنی پسماندگی کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے کہ ارشد شریف کی مرنے کے بعد بھی جو ہے نا کردار کشی کی جا رہی ہے، جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور جن کو پھر میڈیا کے ذریعے، اور کل ایک خاتون اینکر نے اس پہ پروگرام بھی کیا،
اور ایسا لگ رہا تھا واضح طور پہ انہوں نے صرف یہی کہنے کے لیے پروگرام کیا. تو یہ مناسب نہیں ہے کسی کے مرنے کے بعد آپ ان پہ کوئی اخلاقی نوعیت کے الزامات لگائیں اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا وجہ قتل بھی جو ہے وہ ان کا یہ مزاج تھا. یہ بہت ہی ہمارے ایک انتہائی افسوسناک ہے نا جو المیہ ہے جو صورتحال کل سے پیدا ہوئی ہے. نہیں کرنا چاہیے ہمیں. کسی آدمی کو مر گیا, ہم اس کے قاتلوں کو اگر نہیں پکڑ سکتے تو کم سے کم اس کی مرنے کے بعد تو اس کی کردار کشی نہ کریں, تو کم سے کم قبر میں تو سکون سے رہنے دیں. نہ ہم لوگ زندہ لوگوں کو بخشنے کو تیار ہیں, نہ مرنے والوں کو بخشنے کو تیار ہیں. یہ پوری قوم کا ایک اجتماعی المیہ کے طور پہ جو ہے نا یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. ان کی والدہ کو انصاف چاہیے, ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ہر وہ کام کریں جس سے ان کو انصاف مل سکے, اور بہرحال ملتا ہے نہیں ملتا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم دعا کر سکتے ہیں, خواہش کر سکتے ہیں, اس سے تو ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, لیکن کم سے کم مرنے والے شخص کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تو کم سے کم تمام لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے, چاہے ان کا کوئی حمایتی ہے یا کوئی مخالف ہے. اس پہ سب کو ایک متفق رائے اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیے یہ گورنمنٹ کو جب گورنمنٹ نے لیٹر لکھا تھا, ان کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اس وقت جو جواب آ رہے تھے اس کے بعد جو ان کی گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز تھیں یا پولیس تھی جو بھی تھی, ان کو چاہیے جو انہوں نے رپورٹ بنائی وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کوئی انویسٹیگیشن کی ہوگی, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہماری تو جے آئی ٹی بن گئی, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا حقائق ہیں, کیوں ان پر حملہ کیا گیا, کیوں انہیں شہید کیا گیا, کس وجہ سے کیا گیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیں وہ ادھر سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ ادھر وہ رہ رہے تھے, کتنے عرصے سے رہ رہے, پولیس وغیرہ سے تمام لوگوں سے رابطہ کر کے وہ چیزیں بھی سامنے منظر پر لانی چاہیے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں تو چیزیں بعد میں جو چیزیں آئی ہیں وہ جو اس میں بتایا گیا ہے بہت خوفناک جو صورتحال ہے وہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ کیا کس طرح تشدد کیا ان پر. یہ تو ایک بڑی عجیب سی ہے کہ ان پر کیا وجہ تھی, ان کی دشمنی تھی کوئی ادھر جو اس طرح کیا گیا, جو کون تھے, کون محرک ہیں, وہ یہ تمام چیزیں ہیں جو وہ سامنے لانی چاہیے. اب سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے, جے آئی ٹی بنے گی, اس میں جے آئی ٹی میں جا کے دیکھیں گے. فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ تو ہے, اب جے آئی ٹی کی دیکھیں کہ ادھر جاتی ہے ٹیم, اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے خاندان کو تو چاہیے انصاف چاہیے, بالکل دینا چاہیے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب جو کہ سپریم کورٹ کر رہی ہے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے آنے کی وجہ سے ایک انصاف کے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ انہوں نے اقدامات کیے ہیں, تو مزید اس پہ اقدامات کرنے چاہیے, دیکھنے چاہیے کہ یہاں تانے بانے جو جڑے ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. کہ ایف آئی آر تک درج کرانے میں بھی ایک جو چیز نظر آئے, جھول نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. جی حافظ طاہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اب جس طرح کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے, آپ اس کارروائی کو نتیجہ خیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ بالکل عرش شریف قتل کیس جو ہے یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے, افسوسناک ہے, اور اس میں عرش شریف کو مکمل انصاف ملنا چاہیے. سپریم کورٹ نے نئی جے آئی ٹی بنانے کا کہا ہے, بالکل اطمینان ہونا چاہیے ان کے خاندان کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست بہت زیادہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو عرش شریف کی والدہ کے غم میں تو ہم سب ہیں اور شریک ہیں, ان کے خاندان میں یہ بہت بڑا قتل, بہت بڑی زیادتی. لیکن اگر وہ اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بیانیہ جو ایک بنایا گیا یا بنایا جا رہا ہے کچھ سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں کے خلاف, پھر جنرل باجوہ کے خلاف, اسی بیانیے کے تحت یہ اپلیکیشن تھی, ایک سیاسی اپلیکیشن تھی, انصاف کے لیے اپلیکیشن نہیں تھی. میں تو یہ کہوں گا, یہ سخت جملہ ہے لیکن کیا کریں. چاہیے تو یہ کہ جو بھی قاتل ہے, جس نے بھی قتل کیا ہے, اس کو سامنے لانے کے لیے سارا کچھ ساری تحقیقات ہوں. لیکن روز اول سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر سیاست شروع ہو گئی. پھر ایک گروہ جو ہے اس نے اس پہ سلامتی کے اداروں کو, افواج پاکستان کے افسران کو نشانہ بنانا شروع کیا, جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ایک فضا جو ہے وہ اس میں عرش شریف کا کیس متنازع کیس نہیں ہے, متفقہ کیس ہے. ہر کوئی چاہتا ہے عرش شریف کے قاتل گرفتار ہو, اور لیکن اس کو ایک قسم کا متنازع بنایا گیا. یہ پلان اس وقت سمجھ آ گیا تھا جب عرش شریف قتل ہوا اور فوری طور کے اوپر سلامتی کے اداروں کے افسران کا نام لینا شروع کر دیا گیا, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے ایک ایک چیز کو واضح کیا. حالانکہ وہ عموماً اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتے, کبھی کی نہیں,
لیکن انہوں نے واضح کر دیا تمام چیزوں کو کہ یہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ JIT بالکل ایسی ہونی چاہیے جو غیر جانبدار تفتیش کرے، لیکن بہرحال اس پر سیاست نہیں. ٹھیک ہے جی، بات درست ہے. JIT ایسی ہونی چاہیے جس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وہ مکمل طور پر آزاد ہو تفتیش کو لے کر، انویسٹیگیشن کو لے کر. بہرحال جی انصاف ملنا چاہیے اور ایسا انصاف ہونا چاہیے جس سے خاندان کی جو تشفی تسلی ضرور ہونی چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہوگا، ملک میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے، کیا پنجاب اسمبلی برقرار رہے گی یا تحلیل کے بعد الیکشن ہوں گے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر ملک میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے. مشاورت کا عمل بھی تیز ہو چکا ہے. بیک ڈور رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج صدر عارف علوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تیسری ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے حکومت کا پیغام صدر صاحب کو پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں زرداری صاحب نے چودھری شجاعت کے ذریعے چودھری پرویز الہی تک پیغام پہنچایا کہ اسمبلی نہ توڑیں، مشاورت سے نیا سیٹ اپ بن سکتا ہے. نواز شریف بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کی واپسی کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ذرائع کے مطابق انہوں نے پنجاب اسمبلی بچانے کی حکمت عملی کو مسترد کیا ہے. الیکشن کی تیاریوں کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے اور پنجاب میں ٹکٹ کی تقسیم کی لسٹ بھی طلب کی ہے. آج زمان پارک لاہور میں بھی عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا ایک اجلاس ہوا. اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر حتمی مشاورت کی گئی ہے. میڈیا ٹاک میں شاہ محمود قریشی اور دیگر سینئر رہنماؤں نے بتایا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار دے دیا ہے. عمران خان چند دنوں میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائیں. ناظرین، ایک طرف تو PTI اسمبلیاں توڑنے پر مشاورت کر رہی ہے، تو دوسری طرف آج پنجاب کابینہ میں بھی توسیع کر دی گئی ہے اور خیال کاسرو کو صوبائی وزیر بنایا گیا ہے. ہمارا سوال ہوگا کہ PTI اور PDM کی جانب سے اسمبلیاں بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور الیکشن کی تیاریاں بھی شروع کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ معاملات کس طرف سے جا سکتے ہیں؟ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور PDM کی جانب سے دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بھی، بچانے کی بھی، الیکشن کی تیاریاں بھی دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سن لیا آپ نے، جس طرح سے نواز شریف نے بھی ہدایت کی ہے. آپ کے پاس ویسے بڑی خبریں ہوتی ہیں اندر کی، کیا خبر ہے یہ اب اسمبلیاں برقرار رہیں گی یا الیکشن کی طرف جائیں گے؟ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کس شوخی سے ان کا چہرہ پہلے سرخ اور گلاب کی طرح شاہ محمود قریشی کا مزید پھولا ہوا تھا کہ میں توڑ دوں گا، کیونکہ چیف منسٹر بننے کا خواب پھر پورا ہونا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چھچڑے کس کے نصیب میں آئیں گے اور کیا ہوگا. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ صدر علوی صاحب کی طرف سے ظاہرہ جواب آ گیا، سوال ہو گیا، اور آپ نے بڑی اچھی انداز سے بتایا کہ جی یہ بھی کہ آج کابینہ میں توسیع ہوئی. میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی پہ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہاں مونس صاحب بھی ہیں، وہاں حسین الہی بھی ہیں اور وہ دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے پاس وہ 2 دن ویٹ کرا کے گئے. تو جب گپ شپ شروع ہوتی ہے تو چودھری پرویز الہی بالکل کورٹ سے نا اس طرح جیب میں سے نکال کے نا ایک پیپر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو. وہ کہتے ہیں اوہو ریزائن نہیں لینا چودھری صاحب میں نے آپ کا. انہوں نے کہا یہ ریزائن نہیں ہے، آپ پڑھ تو لیں، یہ ایڈوائس ہے توڑنے کی اسمبلی کی، یہ آپ کے حوالے کر دی میں نے. اوہو ہو خان صاحب قریشی صاحب سے بھی زیادہ ریڈ ہو گئے اس وقت. اوہو یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا اچھا پھر یار آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں نا، آپ نے جو عہدہ لینا ہے لے لیں. یہ کام وہ مونس الہی کے ساتھ اس وقت بھی کر چکے جب وہ نیپیاں بدلنے کی باتیں ہو رہی تھی نا اور مونس ملنے گئے تو انہوں نے کہا یار تمہارے ابو تو کوئی کام نہیں کرتے، تم میرے ساتھ پارٹی میں شامل ہو جاؤ. تو یہ یہاں سے خوشی کا جو مرحلہ ہے نا وہ جو آئی کہ جی وہ تو ایڈوائس بھی دے دی گی، لیکن ایڈوائس جب تبھی بنے گی جب وہ چیف منسٹر ہاؤس سے ڈائری نمبر لگ کے پھر پراپرلی گورنر کے پاس براہ راست جائے گی. وہ شاہ محمود قریشی 10 دفعہ بھیج دیں، وہ عدالت میں ہی جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی. اور ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے توڑنے کا. یہ گدڑ ببکیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کو ڈرانے کا اور اپنا منظر نکالنے کا ہے. کل سلیمان شہباز کی اب راداری ضمانت ہے 2 ہفتے کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ چکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی روایت ہے پچھلے چیف جسٹس صاحب مسلسل لوگوں کو وہ دوسرے صوبوں میں بھی ضمانتیں دے دیتے تھے اور راداری ضمانت تو انہوں نے دی ہیں بہت سارے لوگوں کو. تو اور وہ آپ کو پتہ ہے لندن سے سعودی عرب چلے گئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ پیچھے نواز شریف بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں. تو میچ ہوگا اب گراؤنڈ میں. یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب کرائیں گے. ہم بار بار کہہ چکے اسمبلی توڑوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، توڑوا لیں پھر دیکھیں گے جب ٹوٹے گی. ٹھیک جی. ایسا آپ کو کیا لگتا ہے اسمبلیاں برقرار رہیں گی یا الیکشن کی طرف جائیں گے؟ آپ کے پاس بھی تو ظاہرہ خبریں ہوتی ہیں، کیا خبریں ہیں؟ میرے پاس خبریں کہاں سے آ گئی؟ سر ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ کے بڑے ذرائع ہیں. نہ میرے ذرائع، میرا کوئی وہ نہیں ہے، سخت جان ہے نہ نرم جان ہے نہ کمزور جان ہے.
وہ میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بات سے شروع کروں گا. انہوں نے کہا کیا کہ اگلے چند روز میں اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ ہے. ہم سب نے ارادے ٹوٹتے دیکھیں جی یہ ارادے ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے. اور بے شمار دفعہ دیکھیں ہم نے ارادے ٹوٹتے ہوئے. اس لیے ارادہ تو ہے لیکن یہ ٹوٹیں گی نہیں اسمبلیاں. مجھے نہیں لگتا اسمبلیاں ٹوٹیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات صرف میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ صرف چودھری پرویز الہی صاحب کا ایشو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی حاضر ہیں ہم, یہ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ توڑ دیں اسمبلیاں, لیکن وہ بعد میں جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور خدا کے لیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. اور دوسرا اس وقت کیا افورڈ کرتے ہیں ہم کہ الیکشنز ہوں, چلیں 2 صوبوں کے ہی ہوں, یہ افورڈ نہیں ہوتا کہ اس وقت الیکشنز کیے جائیں. اس وقت حل صرف ایک ہی ہے کہ چیزیں طے کر لی جائیں بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے جی اگر اگلے سال اکتوبر میں بھی الیکشن ہونے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اکتوبر میں کرا لیں. اور معیشت کے جو حالات خراب ہوئے ہیں اب سپوز الیکشن ہو جاتے ہیں جی اور خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے, کوئی نئی گورنمنٹ آ جاتی, چلیں عمران خان صاحب آ جاتے ہیں, کیا پلان ہے ان کے پاس؟ بالکل صحیح. لٹرلی کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی آئیں گے تو ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہوگا, صحیح, ان کے پاس پولیٹیکل پلان ہوگا سمپلی کہ جی اچھا. ایاز صاحب چھوٹی سی آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں. وہ پرائم منسٹر تو نہیں اسمبلی توڑ رہا, وہ اپنے صوبوں کی توڑ رہے ہیں, تو عمران خان کہاں سے وزیر اعظم آ گئے؟ نہیں میں نے کب کہا وزیر اعظم؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی حکومت اگر الیکشن, میں یہ کہہ رہا ہوں رانا صاحب عرض کر رہا ہوں کہ اگر سپوز الیکشن ہو جاتے ہیں نیکسٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, وہ آپ نے کہا نا اگر یہ توڑ بھی دیں, ہاں وہ اکتوبر میں بے شک جو مرضی. میں میری بات خدا کے لیے مطلب عمران خان بھی رہن دو یار ایتھے ہی, وہ بیچارے نو کیوں نہیں, میں وزیر اعظم بنا رہے ہیں تھوڑے کہتے ہیں, میں تو پوچھ رہے ہیں تسی بالکل کیوں آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو بیچارے نو؟ خیر ہے تھوڑا مارجن دے دیا کرو. میں کیا وزیر اعظم بنے ہیں دوبارہ, لیکن پلان لے لے نا تسی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا اکنامک پلان ہے, اور خدا نہ خواستہ اس وقت آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, پھر کیا کر رہے ہوں گے عمران خان صاحب؟ نواز شریف صاحب آپ کے خلاف میں کوئی خیال میں کوئی اکنامک پلان لے کے آئیں گے؟ وہ پولیٹیکل پلان لے کے آئیں گے, جلسے کہاں کرنے ہیں, جوڑ توڑ کہاں کرنا ہے, کیا معاملات کرنے ہیں. ہمارے سیاستدان اللہ کے فضل سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, تو دعا کریں بس یہ سسٹم چلتا رہے. اور وہ مجھے یاد آ جاتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. فیصل حسین صاحب, اس کا مطلب ہے یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں. اب آپ کے ویسے کیا تجزیہ ہے؟ صوبائی اسمبلیاں برقرار رہیں گی جس طرح لکھا ہوا جواب یاد کر رہے ہیں. کس کی جی کس کی کون گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے؟ گیدڑ بھبکیاں کس کی ہیں؟ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جا رہی ہے دونوں طرف سے, پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی, دیکھیں یاد کر لیا. اصل میں انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ فیصلہ سنا دیا تھا جب وہ دھرنا دینے نکلے تھے اور جلسہ کر کے واپس آئے تھے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے, تو فیصلے کے بعد ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ ارادے کے بعد تو فیصلہ ہو سکتا ہے, فیصلے کے بعد ارادہ ہے, تو یہ کون سا ان کا ارادہ ہے؟ انہوں نے توڑنی نہیں ہے. دیکھیں جب مسلم لیگ نے ٹریپ ہو کر پیپلز تحریک انصاف کی حکومت ختم کی تو اس وقت مسلم لیگ جو ہے نا وہ بہت اونچی بلندیوں پہ تھی شہرت کی, لیکن ایک ذراسی غلطی جو ہے اس نے اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا, اور جو پوزیشن پہ مسلم لیگ نون تھی وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب متواتر اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے جہاں مسلم لیگ ہے. یہ بہت زیادہ ایک غیر سیاسی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں. اچھا ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, جو پہلے بھی ان کو کوئی حکمت عملی بنا کے دے دیتا تھا, جیسے ابھی عامر صاحب کو کوئی اسکرپٹ لکھ کے دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اس طرح عمران خان کو بھی کوئی لکھ کے دے دیتا تھا وہ پڑھ کے سنا دیتے. اب وہ سنانے والے نہیں رہے, وہ اسکرپٹ لکھنے والے نہیں رہے, تو ان کے لیے جو ہے نا عمران خان کے لیے یہ بڑی جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی ہے. تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا بولیں, آل فال جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے بھی آپ نے سوال پوچھا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی, اب ان کے پاس تو لکھا ہوا اسکرپٹ آیا عامر صاحب کا, انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے صاحبزادے جو ہے آنے والے, اور بھائی سوال کا ہو رہا ہے, اب ان کے صاحبزادے کے آنے کی بات کر رہے ہو, بھائی شہباز شریف کا صاحبزادہ کیا پڑھتا ہے کیا سنتا ہے, جو بھی لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے پڑھنا ہے. اس میں ان کی مجبوری ہے. یہ جو اسکرپٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ وہ بےعزتی ہوتے ہیں. جواب ان کے پاس یہی رہ گیا ہے, خبر ہے کوئی نہیں, اطلاع کوئی نہیں ہے, لفظ ختم ہو گئے, ہم پہ برس لو,
इलियास साहब, आज कह रहे थे लालू खेत में बहुत बड़े दानिश्वर पाए जाते हैं, मुझे नजर आ गया। देखिए जी, असम्बलियाँ तोड़ने की जहाँ तक बात है, अगर तोड़नी होती तो उसके बाद जब ऐलान किया था ना, तो उसके बाद खान साहब को मशावरत करके कर देना। अब इन्होंने ये शुरू कर दिया, 20 दिसंबर तक तो कोई नहीं नज़र आ रहा प्लान, और दिसंबर का महीना गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह जो है ये बातें की जा रही कि जी हम तैयार हैं, और जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, ये बात अभी तक चल रही, क्योंकि इनके अपने प्लान वगैरह, अगर ये ना हो रहा होता तो आज हलफ क्यों लेते। ठीक, सारी इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि ये टाइम गुजारना है और वो एक प्रेशर क्रिएट करके रखना है गवर्नमेंट नहीं, पर वो तो भी और तारीफ सब कर रहे थे ना फैसलाबाद डिवीजन की, वो जो जिमनी इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल वो ख्याल कास्त्रा को पता फैसलाबाद से। तो करने से पहले तो फिर तो खजाने पर बोझ डालने का फायदा नहीं है ना, ये तो जातिवाद की सबको बहारें देते जा रहे हैं। ठीक, और देखने अब एडवाइजर पर एडवाइजर है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, पंजाब गवर्नमेंट सूबे इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतना माशी बोझ बर्दाश्त कर सके, जी। बजाय कि डेवलपमेंट के कामों पर लगाएं, दूसरे कामों पर लगाएं। इन कामों पर चलाने से क्या है ठीक। कि आगे पूरी मशीनरी नहीं चल रही, कोई कौन सा वजीर कोई काम कर रहा सही। है, सारे बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं आपस में। पंजाब में टेंशन है ना समझ कि नहीं असेंबली लगती रहती कि है, नहीं ना तो- पंजाब में कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। ठीक। इतना बड़ा सूबा था, इतना डेवलपमेंट का काम होता था, जी, जी, इस सूबे में पता चलता था कि जीडीपी में किरदार अदा करता था। ठीक। ना यहाँ अब कुछ वैसी सूरत हाल है, बस सिर्फ सियासत चले, चल रही है। आपने घबराना नहीं है। इलियास भाई किस दौर में काम होता था? इलियास साहब, आपने घबराना बड़ी नहीं। पुरानी कब काम बात है, हाफिज ताहिर साहब, जब हम छोटे होते थे। जी हाफिज ताहिर साहब, और आप तो काम उतारने वाले हैं ये यार, मौक़िफ़ आपको है काम कि से क्या असम्बलियाँ मतलब नहीं है? टूटेंगी और बातचीत का अमल शुरू है, बातचीत हो भी रही है, और हुकूमती जो पीडीएम की जमातें हैं वो यही कोशिश करेंगी कि कोई एडवेंचरिज्म ना हो, कोई हालात ख़राब ना हो, और बातचीत से कुछ इस तरह कर लिया जाए कि दरमियाना रास्ता निकल आए। इसके ऊपर जनरल बाजवा भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त तो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में बैठकर तय कर लें तो मैं समझता हूँ ये बड़े आसानी से हो सकता है, और इसमें सदर साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ुद भी जो तारीख़ इंसाफ के MPAs हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनके कई प्रोजेक्ट हैं, कई चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं, वो नहीं चाहेंगे कि असम्बलियाँ तालील हों। सियासी हलचल बढ़ जाएगी, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुमकिन है महीना दो ऊपर नीचे करके कुछ इलेक्शन की तरफ जो है वो आपस में तय हो जाए, लेकिन सियासी अमल जो है वो बहरहाल ठीक है जी, बिल्कुल आपके मुताबिक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी। ज़ाहिर है आप तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी करेंगी, आगे 1-2 माह हो सकते हैं और इलेक्शन की ही तरफ जाएंगी। दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जाता? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।